शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम. Hello, hi, namaste. Hope you are fine. As you know, I always try to connect you with the people who are doing great in their life, inspiring the world. आज हमारे साथ है नबीला तौफीक. शी इज अ माइंड साइंस काउंसलर. तो आज हम इनसे जानेंगे माइंड साइंस क्या होता है और इसके मुतालिक. दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम. आई एम फाइन. आप कैसी हैं? सब ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. मैम, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे. हमारे नाज़रीन आपके बारे में जानना चाहते हैं माइंड साइंसेज से आपका ताल्लुक और काउंसलिंग से, कि काउंसलिंग आपने कब स्टार्ट की. थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें. जी. वैसे मैं एमएससी साइकोलॉजी हूँ. मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ. ठीक है. उसमें भी मेरा मतलब काफ़ी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है. तो उसके बाद ये माइंड साइंस की तरफ मैं कुछ सालों से आई हूँ, तकरीबन 5 साल से, जिसमें कुछ फिजिकल इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व करने के लिए, और वो स्पिरिचुअल हीलिंग और ये सारी चीज़ें सीखना, ये मैंने लर्न किया है. मैंने वर्कशॉप्स वगैरह की. तो कुछ वैसे क्यूरियोसिटी भी थी, बहुत सी क्यूरियोसिटी भी थी कि क्या इनफैक्ट ये होती क्या है, कैसे वर्क करती हैं, जिसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं. आगे फिर मैं उनका जिक्र भी करूँगी. बहुत से लोग होते हैं इंटरेस्टेड, बट उन्हें पता नहीं होता कि ये हमने कहाँ से इसको करना है, लर्न करना है, और कैसे इसको हमने सीखना है, ये समझना है. तो इसमें डिफरेंट जैसे हिप्नोथेरेपी है, टेलीपैथी है, और रेकी है, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं. ये सारी जो फील्ड्स हैं, ये माइंड साइंस से ही रिलेटेड है. तो इसको फिर अभी जैसे मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह बताऊंगी, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे ये काम करती हैं और क्या इनके बेनिफिट हैं, और कहाँ कहाँ ये यूज होती हैं, ये सारी टेक्निक्स और थेरेपीज जो हैं, और किस तरह से ये डिफरेंट है साइकोलॉजी से और माइंड साइंस से. रिलेटेड तो साइकोलॉजी के ही है, यानी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो उसका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, या उसकी थॉट है, फीलिंग, इमोशन, सब साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं. लेकिन ये माइंड साइंस जो है, जैसे कि इसके नाम से है, ये बॉडी और सोल की अलाइनमेंट पे फोकस ज़्यादा करती है, और जो हमारे अपने पोटेंशियल हैं उनको हम अ, जैसे कहते हैं ना, जगाते हैं या उनको यूज़ करते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता, वो उनसे रिलेट करते हैं. ये सारी चीज़ें उसी की लर्निंग है, उसकी प्रैक्टिस सही है. ठीक हो गया मैम. इसके पीछे मतलब माइंड साइंस से आपने कहा कि ये एक सोल और बॉडी का एक अलाइनमेंट है, उनकी आपस में कनेक्शन है. तो एक आम आदमी जो है वो उसको तो इस साइड से वो उस तरह से इसको नहीं समझता, लेकिन वो उससे किस तरह से फायदा हासिल कर सकता है, कि वो इससे किस तरह से अपने आप को इससे फायदा ले सकता है. ठीक है. एक देखिए, जब भी कोई शख्स इस साइड पे आता है या उसको इंटरेस्ट होता है ना, तो उसको या तो कोई क्यूरियोसिटी होती है, किसी को लर्निंग का शौक होता है, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने का, और या कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी में कोई भी इशू है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या कुछ भी है, तो वो उसकी बॉडी और जो सोल है ना, उसकी अलाइनमेंट नहीं है. अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी का एक सिस्टम बनाया है, हमारे रूह का एक सिस्टम बनाया है, इसको अगर हम फिर गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि रूह और जिस्म का जो एक कनेक्शन है, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों ने उसको वीक कर दिया है. हमारी जो हमारी रूह की रिक्वायरमेंट है और जो हमारी बॉडी की है, उन दोनों की अल्लाह ताला ने एक लिमिट रखी है. तो हम ये क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, हम अपनी बॉडी की ज़्यादा डिज़ायर्स की तरफ फोकस्ड हैं. और सोल को, रूह को कोई किसी ने समझा कभी कि ये भी क्या चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, या दर हकीकत इंसान का आने का मकसद दुनिया में क्या है. ये सारी ये फलसफियाना बातें नो डाउट हैं, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला ने अगर इंसान को दुनिया में भेजा है, अगर हम इसकी गहराई में जाए, तो यही तो सोल और बॉडी का कनेक्शन भी होगा ना. अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम बॉडी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, बॉडी को ज़्यादा खुराक दे रहे हैं, तो हम इस ऊपर वाले जो पोर्शन है, इस पे हम कुछ स्पेंड नहीं कर रहे, कुछ हम इसको खुराक नहीं दे रहे, कोई एनर्जी नहीं दे रहे. जो एनर्जी है वो भी हमने ब्लॉक कर दी है, क्योंकि हमने उस पर दूसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा फिलअप कर दी हैं कि वो एनर्जीज भी हैं जो वो दब के रह गई हैं. तो जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो भी जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि हम उस सिस्टम से, अल्लाह ताला के एक कुदरती निज़ाम है जो एक
نیچرل پروسیس ہے جس کے مطابق ہماری باڈی کو ڈیزائن کیا گیا تھا, اس کو پروگرام کرنا تھا ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ اور باڈی کو. تو ہم اس کے اپوزٹ جب چل رہے ہیں تو پھر پرابلمز آ رہی ہیں. پھر جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے, تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کی جو سائیکولوجیکل ویلیوز ہیں وہ اور ہیں, اور جو ان کی مطلب پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہے وہ سائیکولوجیکل ویلیوز ہیں جو کہ بچپن میں ہی پروگرام ہو چکی ہیں وہ اور ہے. اور اب جو انہیں دنیا میں پریکٹیکل میں جو چیزیں ان کو ایکسپیرئنس ہو رہی ہیں یا وہ ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ روح اور جسم کی وہ سمجھے ایک کشمکش یا ایک سسٹم شروع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ کو فزیکل ایشوز بھی آتے ہیں اور مینٹل ایشوز بھی, دونوں اس میں پھر ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ایز اے ہیومن. تو الائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو روحانی ہے یا اپنی جو سول ہے یا اسپرٹ ہے اس کو ہم اس لیول پہ لاتے ہیں کہ اس کو بھی ہم پوری ایک انرجی دیتے ہیں, اس کی جو اس کے اندر انرجی جو ہے دینی نہیں ہے بلکہ ہم جو اس کی انرجی ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اس کے جو ہڈن پوٹینشیل ہے اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں, ان کو جگاتے ہیں. اس پاور کے ہمارے نرو فلیکسس ہماری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہم نرو فلیکسس کو آن کرتے جاتے ہیں یا ان کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمارے وہ انر جو ہڈن اور انر پوٹینشیل اور انرجیز ہیں وہ خود بخود جاگتی جاتی ہیں یا وہ وداؤٹ ہوتی جاتی ہیں, ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, جنریٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی مائنڈ سائنس کا یہ کانسیپٹ ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہو گیا کہ ہم یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم لوگ اس باڈی سے تو انرجی لیتے رہتے ہیں لیکن ہم باڈی کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں, اسے کھانا بھی دیں گے, اسے کا خیال بھی رکھیں گے, اسے سنبھالنے میں. لیکن آج اسپیشلی نیو جنریشن یا ہمارے یہاں سول کا ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اتنا نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو دکھائی نہیں دے رہی ہے تو وہ چیز پتہ نہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہے, پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے. اب وہ ایک ہمارا اس طرح سے نہیں ہے. میم آپ کو اس کا انٹرسٹ سائیکالوجی کا بچپن سے تھا یا آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ سائیکالوجسٹ میں یہ بندے کو شوق ہوتا ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, اس میں بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کام, آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے, آپ خود آپ کی باڈی کام کرتی ہے, پیچھے سائنس کیا ہے. عام لوگوں کو وہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں لیکن کاؤنسلر کو وہ پتہ ہوتی ہیں. اور میم ایک اور میں آپ سے وہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چیز کیسی ہے, تو اب آپ آتے جاتے جو بھی بندہ آ رہا ہے تو اب آپ کو پتا ہو آپ اس کو نوٹ کر رہے ہوتے, تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کبھی ایسی چیزوں کو نوٹ کر رہی ہوں کہ جو عام کے یہ بندہ غلط کر رہا ہے یا اس کی سائیکی میں اس طرح چل رہا ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے بالکل ٹھیک بیٹھا ہے لیکن سائیکالوجسٹ یا جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پہچان لیتا ہے کہ بندہ ٹھیک تو بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ چل رہا ہے, اس کے ایکسپریشن کچھ بتا رہے ہیں. جی یہ تو ایک طرح سے آپ اگر جو بات کریں نا کچھ ججمنٹل تھنکنگ بھی اس میں آ جاتی ہے لوگوں کی, لیکن ہم لوگوں نے ججمنٹل نہیں ہونا تھا, ٹھیک ہے. اب جو عام سائیکالوجسٹ ہے یا عام کاؤنسلر ہے وہ بھی فیس ایکسپریشن سے فیل کر لیتا ہے کہ اس کو جیسے باڈی پوسچر ہے اس میں باڈی لینگویج آ جائے گی ساری. تو ہم لوگوں نے جیسے میں اگر ہوں مائنڈ سائنس کی اسٹوڈنٹ تو ہم لوگوں نے کچھ اور بھی ایسے کورسز کیے ہوتے ہیں جس سے ہمیں مطلب آپ یہ سمجھ لیں جس میں وہ چیزیں ہوتی ہے کہ ہمیں انٹیوشن ہو جاتی ہے یا کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جتنی ہم پریکٹس کریں گے اتنا ہی ہمیں اس کی اویئرنیس ہوتی جائے گی. فار ایگزامپل اگر وہ خود سے ایکسپلین نہ بھی کرے ہمیں فیس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو انزائٹی ہو رہی ہے یا یہ کچھ ایسی بات ہے, یہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے, یہ کچھ چھپا رہا ہے, یا اگر سامنے نہ بھی ہو ایون کہ آپ میسج پیٹرن سے بھی پتہ چل جاتا ہے مطلب کوئی میسج کر رہا ہے ریٹن میں تو اس سے بھی اس کی رائٹنگ سے اس نے کس قسم کے سمبل یوز کیے ہیں یا کچھ وہ تو عام لوگ انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں. ایک سائیکالوجسٹ بھی یا کچھ کوئی عام لوگ تھوڑا سا نالج اس طرح سے وہ کر کے تو کر دیتے ہیں, لیکن ویسے جب ہمارے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس سے ایک لیول پہ ہوتے تو ہے نا, ہمیں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اگر یہ چیز ہمارے پاس کوئی کمپلین لے کے آیا ہے تو اس کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. یہ پھر وہ اس کو ہم لوگ ریڈ کر لیتے, کچھ فیس کو, کچھ باڈی پوسچر, اس کے بیٹھنے کا اسٹائل, اس کے بات کرنے کا باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگوں کی پھر انڈرسٹینڈنگ اس میں بھی ہو جاتی ہے. ہاتھوں کو ہلانا یا کچھ بار بار یوز کرنا یا ڈفرینٹ ہر ایک کے طریقے ہوتے ہیں کہ لوگ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں. تو ابھی یہ جو اس میں تھا کہ یہ میرا اس کا انٹروڈکشن تو بیچ میں ہی رہ گیا, میں نے سوچا اسٹارٹ میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی مائنڈ سائنس کا. تو
وہ آگے پھر کوشچن پہ کوشچن یہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ بس اس پہ بات اتنی کی جائے اتنی کم کی ہے. اچھا آپ نے یہ پوچھا کہ بالکل ایسا مجھے کیسے تھا. جی مجھے ایسا تھا شوق کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں بکس وغیرہ بہت زیادہ پڑھتی تھی, بہت زیادہ. اور اس میں آپ کو پتا بچپن میں جو آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں یا آپ کی پروگرامنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے مائنڈ کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. اور اس چیز کو پھر پھر میرے اندر اتنی کیوریوسٹی ہوگی کہ اب کیوریوسٹی ڈفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کچھ گھریلو فیملی پالیٹکس ہوتی ہے, اس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے کسی کی بات, یہ بھی ایک کیوریوسٹی کا ایک پارٹ ہے. ایسے بھی میں نے دیکھے ہماری فیملی میں. بٹ مجھے کیوریوسٹی جو ہوتی تھی نا وہ سسپینس ڈائجسٹ میں پڑھتی تھی, اسٹوری ہارر جس پہ یہ ہپنوٹزم اور ٹیلیپیتھی اور یہ والی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ زیادہ ہوتی تھی. ٹائم مشین, سائنس فکشن پہ بہت ساری ایسی اسٹوریز تھیں. تو ایسے ناول بچوں کے بھی ہوتے تھے, بچوں کے بچوں کے پڑھتے تھے. تو اس میں پھر وہ میرے اندر ایک چیز یہ ہوتی گئی اور مجھے اس چیز کی مطلب شوق نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کا, یا یہ کیوریوسٹی کیسے ہوتا ہے. اب جب پڑھ لیا تو لگتا ہے کہ یہ تو مطلب کچھ نہیں ہے. مطلب پہلے تو لگتا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہے, جیسے ہپنوسس کا لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے ہمارے دماغ میں گھس کے کوئی ہمارے سوچ کو پڑھ لے گا, یا پڑھ بھی لیتے ہیں ہم لوگ ہپنوسس میں جب کرتے ہیں یا ٹیلیپیتھی میں, تو اس میں ساری تھاٹس ہوتی ہیں کسی کے مائنڈ میں چل لیتی ہیں, وہ اس کو اسکین کر لیتے ہیں. لیکن ویسے ہپنوسس کے بارے میں لوگوں کی بہت زیادہ متس بنی ہوئی ہے. ابھی کل ہی میرا ایک لیکچر تھا ہپنوسس پہ کہ یہ ایک بہت سورسفل سورس ہے, اس کے یوزفل سورس ہے بیماریوں کو دور کرنے کا, ٹریٹ کرنے کا. تو یہ بھی مائنڈ سائنسز کی ہی ایک ٹرم ہے یا اس کی ایک ٹیکنیک ہے ہپنوسس, جو کہ آج کل سائیکالوجسٹ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے یہ ہے تو بہت پرانا ایک طریقہ, لیکن یہ بہت افیکٹو ہے ہپنوسس کا مختلف بیماریوں کے لیے, فوبیاز کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ. اور ڈیلی لائف کی جو پرابلمز ہے نا اس بیماریوں کے علاوہ ہٹ کے ہیبٹ چینج, ہیبٹ کنٹرول, ڈفرنٹ اس میں یوز ہوتا ہے. باڈی میں اگر ویٹ لاس کرنا ہو, ویٹ گین کرنا ہو, جو آپ کی نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول یا مینج کرنے کے لیے, یا ان کو جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہیں, کنٹرول کرنا چاہیں, ریموو کرنا چاہیں, اس کے لیے ہپنوسس جو ہے وہ بہت بیسٹ اور یوزفل تھیراپی ہے. تو وہ بھی یوز ہوتی ہے. باقی اور بھی ڈفرینٹ ہیں اس کی مائنڈ سائنس کی ٹیکنیکس اور تھراپیز, جو پھر آگے میں اس کا اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں اور اس کے بارے میں. نہیں اب ہم جو ہے نا آپ کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی انٹروڈکشن کی طرح آپ بریف سے ہم آپ بتا دیں گے جو ایک اس کا پیچھے پروسیجر کیا ہے, کیا طریقہ تھا, تو آپ ہمیں اس کا مائنڈ سائنسز کی ہاں جی آپ پورا کا اس کو انٹروڈکشن ہو گیا نا. ہاں جی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور نہیں وہ یہ بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں ہے. ویسے مجھے میں انٹروڈکشن اس کا یہ کروانا چاہ رہی تھی کہ مائنڈ سائنسز بیسیکلی کس طرح سے ڈیل کرتی ہے, کس طرح ورک کرتی ہے, اور کیا اس کا پروسیجر ہے. اچھا یہ ہماری باڈی میں جب ہماری تھاٹ ایک پروسیس ہوتی ہے ہماری مائنڈ میں, تو ایک تھاٹ پروسیس ہوتی ہے جو سوچ بنتی ہے, تو تب چاہے وہ سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, تو تب الیکٹرانک جو میگنیٹک ویوز ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہیں ہمارے برین میں. ٹھیک ہے, جو بھی امیج بنتا ہے اس کے ساتھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کریٹ ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں, اور وہ پھر ٹریول کرتے ہوئے باڈی پورے باڈی آرگنس کو کنٹرول بھی کرتی ہے ان کے فنکشن کو, اور اس کو پھر وہ ڈیزائن بھی کرتی ہے, مطلب جو بھی فنکشن آگے چلانا ہو, چاہے وہ امیج جو ہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو. اگر امیج پازیٹیو ہوگا, جو بھی ہماری سوچ تھاٹ پروسیس پازیٹیو ہوگا تو وہ پازیٹیو انرجیز کریٹ ہوں گی, اور اگر نیگیٹو ہوگا تو نیگیٹو انرجیز کریٹ ہوں گی. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہوئی ہے نا کہ وہ پازیٹیو سوچے یا نیگیٹو سوچے, کوئی اس پہ مسلط نہیں کیا ہوا اللہ نے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی غلط جگہ پہ جا رہا ہے کہیں کسی جو فار ایگزامپل جو خانہ میں جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے وہاں سے واپس نہیں لاتے. یہ اس کو اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کو خود اللہ نے عقل دی ہے, دو راستے دکھائے ہیں. تو جب بھی اس کے کسی کے اندر کوئی سوچ یا کوئی تھاٹ ایسی پیدا ہوتی ہے, تو اس کے بعد اس کی باڈی سے ہی ویوز وہ نکلتی ہیں, اور وہ ویوز جو اس کے باڈی کے اندر بھی ہوتی ہے اور باڈی کے باہر بھی ہوتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں. ٹھیک ہے, جس کو ہم وائبریشنز کہتے ہیں یا نیگیٹو وائبز یا پازیٹیو وائبز کہتے ہیں.
اور پھر وہی وائبریشن جو ہیں وہ ہمارے لیے کام کرتی ہیں. اگر ہم پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو وہ پازیٹیو جو یونیورسل انرجیز ہے ان کے ساتھ فریکوینسی ان کی میچ ہوتی ہے. پازیٹیو ہماری اپنے جو انرجیز ہماری باڈی سے جو نکل رہی ہوتی ہے، جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نورانی شخص ہے، اس کے تو چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے، یا اس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں ایک سکون ملتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو لوگ ان کے پاس تو اتنا جو ہوتے ہیں ایسے بزرگ ٹائپ لوگ، ان کے پاس تو اتنی نالج ہوتا ہے، دین کی سمجھ ہوتی ہے، وہ پورا اس پہ عمل کرتے ہیں. ہم جیسے لوگ تو بس تھوڑا بہت سائنسی علم کر کے ہم اس درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ ایک وائبریشن کا ہم لوگوں کو ایک نالج ہے، یا ہم اس کو کوشش کرتے ہیں. کوشش تو ہر بندہ کرنا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کریٹ کریں، جنریٹ کریں ایسی پازیٹیو وائبز اپنے اندر سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تھاٹ بھی پازیٹیو ہو، ہمیں پازیٹیو ہو کے سوچنا پڑے، ہمیں پازیٹیو ہو کے رہنا پڑے. ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ پازیٹیو ہو. ہماری فار ایگزامپل ہماری پوری جب تھاٹ پروسیس پازیٹیو ہوگا تو ہماری باڈی کے فنکشن جو ہیں، جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں، جو ہمارے ڈیزیزز ہیں، جو سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، جو ہمارے بایولوجیکل ڈیزیزز ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ ہماری خود سے کنٹرول ہو جاتی ہیں. وہ کیسے کنٹرول ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہر باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ہیلنگ سسٹم بنایا ہوا ہے، ہیلنگ سیلز ہیں جو کہ کسی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں. جو آپ کے ہمارے یہ تھروٹ چکرا ہے نا گلے کا، یہ والا، اس کو 7 چکراس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں. تو وہ جب بلاک ہو جائے یا کسی وجہ سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی ہماری اپنی ہی وجہ ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمارے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ کام ہی نہیں کر رہا. تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو اپنے ہیلنگ سیلز ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور وہ ہماری باڈی کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے تو انہیں باڈی کی ہیل کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ان کو نیگیٹو انرجیز ان کو ملتی ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہیلنگ سیل، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہونا شروع ہوتا ہے. اور مختلف بیماریاں، لیور، یہ میں چیزیں اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے. مائنڈ سائنسز کی جو ٹیکنیکس اور تھراپیز ہیں وہ ان سب بیماریوں پہ بھی کام کرتی ہیں. بلڈ پریشر ہے سب سے بڑی بیماری، غصے کی وجہ سے جو ہوتی ہے، اینگر کنٹرول، ڈائبٹیز ہے، آپ یہ دیکھ لیں جو آپ کی اسکن ڈیزیزز ہیں، ازدما. تو یہ ساری جتنی بھی بیماری ہے ہمارے انر ویکنیس ہوتی ہے، ہمارے اندر کی ویکنیس ہوتی ہے. اگر ہمارے اندر اتنا کنٹرول ہو، ہمارے انر میں اتنی اسٹرینتھ ہو، اتنی پاور ہو، ہم خود کو خود سے ہیل کر سکیں. اس کے لیے آپ ہمیں وہ پھر وہی بات ہے، بہت اگر پھر ہمیں پیچھے ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے کہ ہم خود کو پہچانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے. جس میں اب اس میں خود ہی آ جاتی ہے پھر علامہ اقبال کا جو خود ہی کا تصور ہے، جس میں وہ سیلف ریئلائز ہے، یہ سیلف ریئلائزیشن ہے. تو وہ جب چیز آپ کو پتہ ہوگی، یہ نو رو یہ فلسفیانہ کی جائے لیکن بیسک یہی ہے. تو جس کی وجہ سے پھر ہم اتنی فاسٹ لائف میں ہیں کہ ہمیں خود پہ کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم صرف اپنی باڈی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خود کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، یا انر سیٹسفیکشن ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. ظاہر ہے اچھی زندگی، بلیسنگ، یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے اور ہم ان کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. وہ بلکہ مل بھی جاتی ہیں نا. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی اچیو کرنا ہے دنیا میں بغیر انویسٹ کیے، مطلب بغیر پیسہ لگائے، تو وہ سب کچھ پاسبل ہے. آپ اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں، آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ کو پاسبلٹیز آپ کو ملتی ہیں جب آپ کی اپنی تھاٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی. اس کے لیے آپ نے اپنے مائنڈ پہ کام کرنا ہے، اپنی سول پہ کام کرنا ہے، اپنی سوچ پہ کام کرنا ہے. اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی سوچ تھوڑی سی نیگیٹو ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے، تو اس وقت ہی آپ نے اسے کینسل یا ریجیکٹ کرنا. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس میں کیا نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل دوسروں کے لیے ہم کچھ جیلسی فیل کر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو دوسروں کے لیے ہوگی. حسد جس میں آ گیا، کوئی بغض آ گیا، کینہ آ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اچھا ہم نے ورک شاپس کی تھی جو ہماری اس میں سب سے بیسک ہوتی ہے نا، اس میں جو ایک بلیک، یہ سائنٹیفکلی مطلب یہ ورک شاپ تھی. اور ویسے دیکھے تو صوفیانہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں تھوڑی سی غلط سوچتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ ایک مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز پروون ہے، تو دلوں پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ، بلیک اسپاٹ لگ جاتا ہے. اور وہ بڑھتے بڑھتے بلاکیج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ
اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں یا وہ ایک سخت ہو جاتے ہیں یا سیاہ ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی ان ورک شاپ میں جو ہم لوگوں نے یہ مان سائنس کورسز کیا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان بلیک اسپاٹس کو وہ جو دھبے یا نقطے لگے ہوئے ہیں ان کو ریموو کرنا ہے اور اپنے دل کو بالکل کلیئر کرنا ہے, اس کو صاف کرنا ہے. اپنی سارے جو نیچر ہے, دنیا کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, ان سب کے ساتھ آپ نے کنیکٹیڈ ہونا ہے. کیونکہ پھر ہمارا بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں, چاہے وہ کوئی انسانی مخلوق ہے, پتھر ہیں, جانور ہے, کوئی بھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بھی کریچر ہے, کچھ بھی ہے, وہ سب ایک ہی خدا کی مخلوق ہے. ظاہر ہے اللہ نے سب کو بنایا ہے, تو ہم نے ان سب کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے اپنا ریلیشن جو ہے وہ فیل کرنا ہے اور خود کو. پھر یہ اگر جب جو لوگ اس کو بہت پیوریفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہ پھر بہت ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں اور وہ مطلب وہ سوچتے ہیں اور وہ کام ان کے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. اور اس میں پھر اور چیزیں آ جاتی ہے, ویژولائزیشن ہوتی ہے, اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, بہت تھیراپیز ہوتی ہے, پروجیکشن ہوتی ہے. پھر یہ مائنڈ سینس ہے, یہ سوچ کے پروسیس سے لے کر آپ کے گول سیٹنگ کرنے تک اور گول کو اچیو کرنے تک کچھ بھی آپ حاصل کر جاتے ہیں تب تک پورا آپ کا اس میں ساری انوالو ہوتی ہے, اس میں کام کرتی ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ ڈفرینٹ پریکٹسز کرتے ہیں تو آپ ہر چیز پاسبل کرتے جاتے ہیں. اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پازیٹیو ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے, انسانسی علوم کا یا یہ کیا ہے بلا, ان کو نہیں پتا. آپ نے کوئی پرانے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو سیلف میڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک فیتھ ہوتا ہے نا, بیسیکلی اس میں فیتھ کام کرتا ہے. ان کا ایک فیتھ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے, میں کروں گا تو یہ میں اس میں سکسیسفل ہو جاؤں گا, تو وہ ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت سی ایگزامپل ہیں, سب لوگوں کو سوچتے ہیں سامنے ہوتے ہیں یا ان کو اپرچونیٹیز ملتی جاتی ہیں اور وہ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. لیکن آج کل جو اب یہ جنریشن آ رہی ہے, اب آج کل یا اس جنریشن سے تھوڑا سا پیچھے اگر ہم دیکھیں نا, اس میں کافی پرابلم ہے. آج کل کی جنریشن میں بھی بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے سوشل میڈیا سے, کافی چیزوں کو وہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں, اس کو دور بھی کرنا چاہ رہے ہیں. پرابلمس ہیں لیکن اس کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن اس سے تھوڑا سا اگر پیچھے جائے تو اس جنریشن میں کافی پرابلم ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ان کو رزلٹ بھی اس کے وجہ سے ہی ملتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا برین ہے, جو مائنڈ ہے, وہ ایک یہ کیا کہتے ہیں میگنیٹ ہے. اب اس میں آپ جو بھی چیز, میگنیٹ ہر اس چیز کو اٹریکٹ کرتا ہے نا جو بھی اس کے سامنے آتی ہے. اگر آپ پازیٹیو تھاٹس اس میں ڈالیں گے تو اسی کو اپنی طرف کھینچے گا, اور اگر نیگیٹو تھاٹ ڈالیں گے تو اسی کو, تو پھر وہی چیز جو ہے وہ آپ کی پوری سراؤنڈنگ میں, آپ کی باڈی میں اور آؤٹر باڈی جو ہے آپ کی وہ پھیل جاتی ہے. اور یہ واقعی ہوتا ہے, یہ صرف فلسفیانہ ایک بات نہیں ہے. یہ بیماریاں ڈس آرڈر ساری اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہماری اپنی تھاٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی بھی اگر ایسا کلائنٹ آتا ہے تو اس کو کوئی بیماری ہے, مسل فار ایگزامپل اسٹریس ہے, اگر اس کو کوئی اور فزیکل ایشو نہیں ہے تو پھر ہم اسے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اندر نیگیٹیوٹی تو نہیں ہے, کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی تو نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کا یہ ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اپنے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے جو اس کی باڈی میں پین کی صورت میں یا کسی بھی ایسی بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو یہ چیزیں پہلے آپ اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی ہم لوگ اس کو ختم کریں گے تو سراؤنڈنگ میں ہمارے خود بہت پازیٹیوٹی پھیلتی جائے گی. یہ بیسیکلی مائنڈ سائنس کا ایک پوائنٹ ہے. میم بالکل ایسا ہی جیسے آپ نے کہا کہ نیگیٹیوٹی, لیکن میم آپ پازیٹیو ہوں بھی تو بعض اوقات نیگیٹیوٹی اندر آ ہی جاتی ہے کہ کبھی آپ فیل ہو گئے, کبھی لاس ہو گیا, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی کے بارے میں برے خیال, اگر آپ جتنے بھی پازیٹیو ہو تب بھی کبھی نہ کبھی آ ہی جاتے ہیں کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی. تو اس کو یہ ہے کہ اگر انیشیل اسٹیج پہ آپ کو بھی ریئلائز ہو گیا تو اگر آپ ہمارے ساتھ, ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے, لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی ایک وہ شیئر کر دیں ٹپس یا پھر ایک کوئی تھراپی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی, اگر آپ کو نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں یا آپ کی اوور تھنکنگ یا آپ کو تھاٹس پہ نہیں آ رہا, تو ہم اس کو کس طرح سے تھوڑا سا اس سے جان چھڑا سکتے ہیں یا اوور کم سب سے کر پہلے سکتے تو ہیں. اگر آپ کو خود سے اویئرنیس ہو رہی ہے کہ مجھے یہ تھاٹ آ رہی ہے, دیکھیے ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے, کوئی رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہو جاتا نا. اگر کسی کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو اگر ایک سوچ ہو نا یہ کہ فار ایگزامپل اب ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو
جہاں سے آپ کو ارننگ آ رہی ہے نا آپ کی جاب سے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہی پیسہ ملے. آپ کو اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں تو آپ کو کہیں اور سے بھی، اگر آپ کا کانسیپٹ ہے مائنڈ کو اس کو منی کو اٹریکٹ کرنے کا، تو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے. مطلب یہ معجزات ہوتے ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، اور یہ واقعی ہوتے ہیں. اس کا یہ نہیں کہ آپ کو ایک اسپیسیفک جگہ سے وہ چیز ملے گی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی برا کیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں، یا اس کے لیے برا آپ بھی سوچیں. اگر آپ نے اس کے لیے برا نہیں سوچنا، آپ نے یہ سوچنا ہے لیٹ گو. اس میں بہترین جو رول ہے نا وہ لیٹ گو کرنے کا، یعنی کہ اگنور کرنے کا. اور اس کے بارے میں اپنے بیڈ تھاٹ اگر آپ اپنے اندر لائیں گے تو آپ نے یہ سوچنا کہ نیگیٹیوٹی میں اپنے اندر یہ میری خوراک مائنڈ کی جا رہی ہے، آپ کے اپنے برین کی جا رہی ہے. اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو آپ کے ساتھ برا کی کسی اور کے ساتھ بھی کر لے گا. اور سامنے مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے اس کو کلیئر کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے. تو ٹیکنیک اس میں یہی ہے کہ آپ نے اس میں 3-4 مطلب بریدنگ ایکسرسائز کر لیں. اس میں انگزائٹی یا جو بھی ڈاؤٹس ہیں یا نیگیٹیوٹی ہے، بریدنگ ایکسرسائز بہت زبردست ہوتی ہے. اس میں آپ کی وہ انہیل اینڈ ایکسیل کی پریکٹس ہوتی ہے. ڈفرنٹ اس کا میتھڈ ہے، تھرو نوز اور ایکسیل فرام ماؤتھ، یا ڈفرنٹ ہے پیٹرن. وہ کر لیں، صبح شام کر لیں گے جب آپ کو فیل ہو اس وقت سڈن بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ساتھ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر رہے ہیں، اس چیز کو لیٹ گو کریں. ریجیکٹ جب کریں گے، اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں اسٹک ہوگی تو آپ نے اپنے مائنڈ کو محسوس کرنا ہے. یہ اس کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی کہ یہ میں اس کو نہیں ایسا نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا. وہ جتنا آپ اس کو پیچھے کریں گے نا وہ اور زیادہ آپ کے اوپر اٹیک ہوگا. تو آپ نے اس کو ریجیکٹ یا کینسل کا کرنا ہے اور لیٹ گو کرنا ہے. اور مطلب ایک 3-4 ٹھنڈی سانسیں لیں اور وہ چیز آپ کے مائنڈ سے بالکل دور. یہ بہت زبردست تھیراپی ہے. میڈیٹیشن کر لیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. واک کر لیں، مطلب اس خیال کو اپنے دماغ سے نکالنا ہے. اور جب آپ مائنڈ کو میسج دیں گے لیٹ گو کا، تو وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ فیتھ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی نے برا کیا تو کوئی بات نہیں، آپ کے اس نے کیا ہے نا تو آپ کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر ہوا بھی ہے فار ایگزامپل تو اس کی نیگیٹیوٹی آپ اپنے مائنڈ کی خوراک نہ بنائیں، اپنے برین کو نہ دیں. اس کو اس کے ساتھ ہی رہنے دیں. اللہ تعالیٰ خود ہی مطلب. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اللہ انصاف کرنے والا ہے. اس طرح سے بھی نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ بھی اس کی ذاتی میں آ جائیں. تو اس طرح سے بھی لوگ بہت وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، مطلب وہ اپنے آپ کو بالکل اس سے نکال دیتے ہیں. اب دیکھیں، اب 2 بندے ہیں نا، اگر ایک سمجھ میرے سے ذاتی ہوئی ہے تو دوسرا کی بھی اپنی سوچ ہے. مے بھی وہ اپنی جگہ پہ وہ صحیح ہو، اس کے سامنے اس کی جو پکچر ہے وہ اور طریقے سے ہو. تو ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق اس ایکٹ کو صحیح کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے جب ہم لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اسے اپنے سوچ کے مطابق کام کیا، اپنے ذات پہ کیا، تو پھر آپ تو وہ ہیں جو آپ ہیں، تو آپ کو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے بہترین، آپ نے ایک بہت زبردست بات کی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بے شک کتنے مرضی اچھے ہوں لیکن ہم کسی نہ کسی کی لائف میں برے ضرور ہوتے ہیں. ہم جتنے بھی اچھے ہو رہا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کسی ٹائم پہ کسی کے لیے کسی کے ساتھ کہیں غلط کر دیا. ہو سکتا ہے ہم نے ٹھیک ہی کیا، اس سے برا لگ گیا. تو اگر جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کس نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض جگہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے بارے میں بھی یہی سوچ رہا ہو کہ ہم نے ہاں اس کے جی ساتھ جی غلط کیا. تو وہ ایک مجھے یاد آ گیا، اشفاق احمد کی بات بھی کہتے تھے کہ انسان ہمیشہ مانگتا ہے کہ مجھے صبر، مجھے برداشت دیں. تو وہ اپنی ہمت سے مانگ رہا ہوتا ہے مجھے ہمت دیں. تو اب اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی تو ہمت تبھی اسے کرنی پڑے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ رحم کیوں نہیں مانگتا کہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ کے کیوں نہیں سنبھال لے کہ مجھ پہ رحم کرو. مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. کہ بندہ جب یہ اپنے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں چیزیں دیکھی جا رہی، مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، آپ ہی سنبھال لیں، آپ ہی رحم کر دیں مجھ پہ. تو وہ تھوڑا سا یہ آپ نے بالکل کہا ہے کہ الفاظ کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ شاید ہم مانگ ہی بہت ہو رہے اثر ہوتے ہوتا ہے. ہاں جی، کیونکہ ہم جو دیکھیں صبر نہیں مانگنا چاہیے نا. یہ دعا کے بھی طریقے ہوتے ہیں. یہ تو بہت چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ اگر ہم صبر ہمیں نہیں مانگنا چاہیے. اگر ہم صبر مانگیں گے تو اللہ ہمیں ایسی چیزیں دے گا جو ہمیں صبر کرنا پڑے گا. ہمیں شکر مانگنا چاہیے. اور وہی بات ہے کہ ہمت اور صبر میں فرق ہوتا ہے. ہمت یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ایسی چیز آئی ہے تو آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں، آپ اس کو اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں یا اس کو کر سکتے ہیں. جیسے اب کورونا کے بارے میں ایک وہ بنا تھا، ایک جملہ بنا تھا، وہ کیا تھا؟ لڑنا نہیں ڈرنا نہیں لڑنا ہے.
تو ہمارے ساتھ نے اس پہ یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ بہت غلط انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں لڑنا ہے، مطلب ہم اس کو لڑائی کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور زیادہ ہمارے پہ حملہ کرو، ہم تو سے لڑیں گے. تو انہوں نے کچھ اور اس کے متبادل بتایا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، مجھے یاد ہے، لیکن وہ بہت پازیٹیو تھا کہ ہمیں اسے بچنا ہے یا احتیاط کے لیے کچھ اس جی قسم کا تھا. بچنا ہے بچنا ہے. تو مطلب یہ افرمیشن جو ہے، یہ جو جملے ہیں، یہ جو دعائیں ہیں، یہ بھی ہمیں سوچ سمجھ کے ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کے بھی بہت رول ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ مانگیں کہ جو ہم پہ مسلط پھر کر دی جائے، اور پھر ہم کہیں کہ یہ جو، کیونکہ یہ نادانستگی میں ہم لوگ ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہوتی. تو بس یہی ہے کہ اس اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز ہے اور اس کو ایسے کرنا چاہیے. تو تھینک یو میم فار یور ٹائم فار دس ونڈرفل سیشن. بہت سی تھوڑا سا مائنڈ سائنس کو بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری باتیں بھی جو نارمل ہمارے ہاں ایک چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے اس کے اوپر بھی کیا، ہم نے ان کو بھی ڈیل کیا، اس کے اوپر بھی بات کی. اور یہ سوچ کا مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ نیگیٹو آپ جتنے مرضی پازیٹیو ہو، کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی چیز بری لگ ہی جاتی ہے. تو اس کا بہتر ہے کہ رادر کہ آپ اس میں زیادہ گہرے ہو. آپ کو جب پتہ چل گیا ہے تو آپ اپنی وہ ایک تھراپی اپنا لیں، بریتھنگ ایکسرسائز کر لیں، میڈیٹیشن کر لیں، کوئی بھی ایک طریقہ اڈاپٹ کر لیں تاکہ اس سے ہم تھوڑا سا اوور کم کر سکیں. تھینک یو میم. ہم جاتے جاتے آپ کو میسج دینا چاہیں، ویسے تو ساری چیزیں میسج ہی تھی، ہر ایک میں کچھ نہ کوئی پیغام تھا، ہاں لیکن پھر بھی اگر کوئی جی، میسج دینا چاہیں. بس میسج یہی ہے کہ انسان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اس کو ایسے تو نہیں بنایا نا، اس کے اندر اپنی روح پھوٹ کے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو ودیت کیے ہوئے ہے. تو ہم لوگ اپنے دماغ کا بہت ہی کم حصہ یوز کرتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں، اور جو ہماری انر پوٹینشیل ہیں ان کو پہچانیں اور ان کو استعمال کریں، اور دنیا کو اچھا اور مطلب یوزفل بنائیں، اور اپنے ہر ایک ٹائم کو جو ہے وہ پرو ایکٹیو بنائیں. یہی ہے کہ لوگ ٹائم ویسٹ نہ کریں، مطلب کچھ نہ کچھ گین اور اچیو کرنے کی کوشش کریں. سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اپنے مائنڈ پہ کریں. باڈی پہ اس پہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنی سوچ پہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ ہم اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ چیز ضروری ہے. بہترین بہترین کہ ہمیں اپنی سوچ پہ بھی کام کرنا چاہیے. بالکل میم کی صحیح بات ہے کہ ہم اپنے جسم پہ بھی کام کرتے ہیں، ہم اپنے لباس پہ بھی کام کرتے ہیں، ہر چیز پہ کام کرتے ہیں، لیکن سوچ پہ ہم کام بالکل نہیں کرتے ہیں. سوچ جیسی ہم جس معاشرے میں جیسے ہمیں مل جاتی ہے وہ تو چیزیں مل گئی ہے، لیکن ہم مرتے بھی اسی سوچ کے ساتھ ہیں کہ ہم ذرا کوشش نہیں کرتے کہ اس کو تھوڑا سا ہاں چینج. کسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. میم آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اور آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم مجھے مطلب اپرچونٹی دی کہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا اینڈ اپنا خوش رہیں اور پازیٹیوٹی کو پھیلائیں. بس ہمیں یہی میسج دینا تھا. اللہ حافظ. اللہ